नाज़रीन, कौम आद और कौम समूद दुनिया की तारीख में दो ऐसी कौमें गुजरी हैं जिनको अल्लाह ताला ने बेपनाह ताकत और बेपनाह कुव्वत से नवाजा था। इनकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। ये इस दुनिया की सबसे लंबी तरीन कौम थी। इस जैसी कौम न इससे पहले आई और न ही अल्लाह ताला ने इस जैसी कौम को पैदा फरमाया। इस वीडियो में हम कौम समूद के बारे में बात करेंगे। नाजरीन, ये कौम आद के बाद आई। कौम आद दुनिया की सबसे पहली और ताकतवर तरीन कौम मानी जाती थी और इस कौम ने अल्लाह ताला की नाफरमानी की और ये कौम गुनाहों के अंदर मुब्तला हो गई, तो इस पर अल्लाह ताला ने अपना दर्दनाक अजाब भेजा और जालिम कौम को हलाको बर्बाद कर दिया और इस ताकतवर कौम का नाम सफ़ा हस्ती से मिटा दिया गया। इस तरह कौम आद की हलाकत के बाद एक और दूसरी कौम जिसको अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया, ये कौम आद की नस्ल में से थी जिसको कौम समूद कहा जाता है और ये दुनिया की दूसरी ताकतवर तरीन कौम बन चुकी थी। कौम आद की तबाही के बाद आद के भाई छोटे समूद की नस्ल से ये कौम वजूद में आई जिसको कौम समूद कहा जाता है। ये कौम हजर के इलाके में आबाद थी और फिर आस्ता आस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ ये लोग फैलने लगे, यहाँ तक कि ये लोग मगरबी और शुमाली इलाका जा तक फैल गए। इस कौम ने अपना दारुल हुकूमत हजर ही को बना रखा था जो शहर इल्जाम से बिल्कुल नज़दीक वाक़या है। इस वक्त की सबसे ताकतवर तरीन कौम आद सानी यानी कौम समूद थी। अल्लाह ताला का इस कौम पर खास करम था। ये कौम इंतहाई ताकतवर तरीन कौम थी और अल्लाह ताला ने इस कौम को बे इंतहा नेमतों से नवाजा हुआ था और तरीक की किताबों में हमें इस कौम का कद 40 हाथ बताया गया और इस ताकतवर कौम की उम्र 900 से 1000 साल थी। अल्लाह ताला ने इस जैसी कौम को दोबारा पैदा नहीं फरमाया। ये एक ऐसी कौम थी जिसको कोई बीमारी वगैरह ना थी और ना ही इस कौम के लोग बूढ़े हुए थे। इनके हाथ हमेशा बुलंद और जवान ही रहते थे। इनकी नजर तक खराब ना होती थी और इस कौम की नुमाया खूबी ये भी थी कि कौम समूद का कोई मर्द अपनी बीवी के साथ एक दफा हम बिस्तरी कर लेता तो वो औरत एक ही बार में हामला हो जाती थी। यही वो खूबी थी जिनकी वजह से ये कौम आद की तबाही के बाद कौम समूद के नाम से वजूद में आई और दुनिया में मशहूर हो गई। इस ताकतवर कौम जिसको अल्लाह ताला ने बेपनाह ताकत और अपनी नेमतों से नवाजा हुआ था, लेकिन इसके बाद भी इस कौम ने ऐसा कौन सा गुनाह किया जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इस कौम पर दर्दनाक अजाब नाज़िल फरमाया और इस कौम को सफ़ा हस्ती से मिटा दिया गया। इस कौम को रहती दुनिया तक इबरत का निशान बना दिया गया। ये कौम बड़े बड़े पहाड़ों में रहती थी। ये लोग अपनी ताकत से पहाड़ों को तराश कर अपने महल्लात बनाया करते थे और इसके अंदर जिंदगी बसर किया करते थे। इनके महल्लात इतने आलीशान थे कि दूर दूर से लोग इनके महल्लात को देखने के लिए आया करते थे। नाजरीन ग्रामी, कौम समूद अपने आलीशान महल्लात और सरसब्ज बागात अपनी बेपनाह ताकत और दूसरी नेमतों की वजह से गुरूर तकब्बर में मुब्तला हो चुके थे और सरकशी के नशे में आकर अल्लाह ताला की नाफरमानियां करनी शुरू कर दी और अल्लाह ताला की वहदनियत को छोड़कर अपने हाथों से तराशे हुए खुदाओं और बुतों की पूजा करने लगे। और ये कौम भूल गई थी कि इनकी कौम में से ही लोगों पर इनके गुनाहों की वजह से अल्लाह ताला ने अपना दर्दनाक अजाब भेजा था और इस कौम आद को सफ़ा हस्ती से ख़त्म कर दिया था। नाजरीन, इस ताकतवर कौम की तरफ अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को इनकी रहनुमाई और मुस्तरातुल मुस्तकीम के लिए मबूस फरमाया। चुनाचे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से कौम समूद को बुत परस्ती से मना फरमाया और इस कौम को अल्लाह ताला की वहनियत की तरफ बुलाया। लेकिन कौम समूद के सरदारों ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को झूठा नबी साबित करने के लिए हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से मौज़ा दिखाने के लिए कहा और इस कौम के सरदार हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से कहने लगे, आज तक जो भी नबी आया है वो अपने साथ कोई ना कोई मौज़ा लेकर आया है। सरदारों ने कहा, अगर तुम अल्लाह के सच्चे नबी हो तो कोई मौज़ा दिखाओ। इस पर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने इनसे फरमाया, बताओ क्या मौज़ा चाहते हो।
پھر قوم سمود کے سرداروں نے کہا یہ جو تیرے سامنے ایک چٹان نظر آ رہی ہے اس چٹان سے ایک ایسی اونٹنی نکلے جو حاملہ ہو اور چٹان سے آئے ہی بچے کو جنم دے دے اور ہمیں یہ اونٹنی دودھ دے، یہ اونٹنی چٹان سے نکلے، اس کا کوئی ماں باپ نہ ہو۔ یہ ساری باتیں سننے کے بعد اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس چٹان سے ایک خوبصورت ترین حاملہ اونٹنی آئی اور آتے ہی اس نے ایک خوبصورت بچے کو جنم دیا۔ اس وقت اس اونٹنی کے تھن بڑے ہوئے تھے اور قوم سمود کے لوگوں نے پیٹ بھر کر دودھ پیا، اس کے بعد بھی دودھ کافی مقدار میں موجود تھا۔ اور اب حضرت صالح علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھ کر قوم سمود کے سردار لاجواب ہو گئے اور پھر کہنے لگے اے صالح علیہ السلام سردار تم جادوگر ہو۔ اس طرح اس قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر بھی ایمان لانے سے انکار کر دیا اور اسی طرح کفر و شرک میں اڑے رہے، لہٰذا پھر اس قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے سمود قوم سے کہا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بھیجی ایک اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے، لہٰذا اب اس اونٹنی کو اس زمین میں رہنے دو۔ اور حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ ورنہ اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی معجزاتی طور پر بھیجی ہوئی اونٹنی اور اس کا بچہ لوگوں کی فصلوں میں چرتے اور ان کے چشموں کا سارا پانی پی جاتے۔ یہ سارا کچھ دیکھ کر سمود کے لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے شکایت کی اور کہا کہ اونٹنی اور اس کا بچہ چشمے کا سارا پانی پی جاتے ہیں اور ان کو پینے کے لیے کچھ نہیں بچتا۔ سمود کی یہ شکایت سن کر حضرت صالح علیہ السلام نے اس اونٹنی اور اس قوم کے لیے دن مقرر فرما دیے۔ اس طرح ان دونوں کے لیے دن مقرر ہو گئے، ایک دن اس کے پینے کی باری اور دوسرے دن ان لوگوں کے پینے کی باری۔ لیکن جس دن وہ اونٹنی پانی پیتی اس دن وہ دودھ بھی بہت زیادہ مقدار میں دیتی۔ وہ اونٹنی اتنا زیادہ دودھ دیتی کہ دن رات پھر وہ ختم نہ ہوتا، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس بات کا ذکر فرمایا۔ اور حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یہ اونٹنی ایک دن اس کے پینے کی باری اور ایک دن تمہارے پینے کی باری، اس کو کوئی تکلیف نہ دے ورنہ اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قوم سمود کے لوگ اس اونٹنی سے تنگ آ چکے تھے، کیونکہ جس دن وہ اونٹنی پانی پیتی اس دن ان لوگوں کو پانی نہیں ملتا تھا، اور ویسے بھی اس قوم کے سرداروں نے اس اونٹنی کو جادو قرار دے رکھا تھا۔ پھر قوم سمود کی ایک طاقتور سردار کی بیوی جس کا نام صدوق تھا اور اس عورت کی خوبصورت ترین بیٹیاں تھیں جن کی عمریں ابھی 13 سے 14 سال تھی۔ اس چلاک عورت نے حضرت صالح علیہ السلام کے بیٹے کو لالچ دے کر کہا اگر تو اپنے گھر میں موجود اونٹنی کو رات کی تاریکی میں قتل کر دو تو میں تمہیں اپنی کمسن اور کنواریاں لڑکیاں تمہیں انعام کے طور پر دوں گی۔ لہٰذا حضرت صالح علیہ السلام کی اولاد نیک تھی، وہ اس دھوکے اور لالچ میں نہ آئی۔ اس کے بعد اس عورت نے قوم سمود کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور اعلان کیا جو کوئی بھی اس اونٹنی کو قتل کر دے گا میں اسے اپنی دونوں کنواری بیٹیاں انعام کے طور پر دوں گی۔ قوم سمود کی سردارنی کا یہ اعلان سنتے ہی دو نوجوان جن کا نام اسدہ بن دہر اور کدار بن سلف تھا، ان دونوں اباس لڑکوں نے لالچ کیا اور اسی رات جا کر حضرت صالح علیہ السلام کی معجزاتی طور پر آئی ہوئی اونٹنی کو ذبح کر دیا۔ اس کے بعد اس قوم سمود کے لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا اگر تم اللہ کے سچے نبی ہو تو ہم پر وہ عذاب لا کر دکھاؤ جن عذاب کا نام لے کر تم ہمیں ڈراتے ہو۔ اور جب حضرت صالح علیہ السلام کو اس اونٹنی کے قتل کی خبر پہنچی تو حضرت صالح علیہ السلام بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور پریشانی کے عالم میں رونے لگے۔ چنانچہ قوم سمود نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی اونٹنی کے قتل کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا آخر کار انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا اور اپنے خدا کے حکم کی سرکشی کی اور کہنے لگے جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے ہو اگر تم اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہو تو اس عذاب کو ہم پر لا کے دکھاؤ۔ اس طرح جب ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی اس بھیجی ہوئی اونٹنی کو قتل کر دیا اور اپنی نافرمانی میں
حد سے زیادہ بڑھ گئے اور خود اپنے منہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو طلب کرنے لگے۔ اس پر حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود سے کہنے لگے اب اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب سے تم لوگوں کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ لہٰذا اس بات کو سن کر لوگوں نے ارادہ کیا کہ اب وہ حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کر دیں گے۔ انہوں نے 9 افراد کا گروپ پہاڑ کے نیچے چھپ گیا اور حضرت صالح علیہ السلام کا انتظار کرنے لگے جب بھی حضرت صالح علیہ السلام گزرے ہم انہیں قتل کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اسی رات اللہ تعالیٰ نے ان 9 افراد پر پتھروں کی بارش نازل فرمائی اور ان کو راتوں رات ختم کر دیا۔ ان 9 افراد کی ہلاکت کے بعد بھی ان قوم نے عبرت حاصل نہ کی اور اپنی سرکشی پہ ڈٹے رہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں بہت زیادہ بڑھنے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا جتنی چاہے عیاشی کر لو، شراب خانوں میں گزار لو، صرف اور صرف 3 دن کے بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہارا منتظر ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں جب انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا 3 دن اپنے گھروں میں فائدہ اٹھاؤ اور یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ اس طرح حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دردناک عذاب کی وعید سنائی تو اس قوم کے بے شرم لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور یہ بدبخت قوم سمود کہنے لگے ہمیں آپ ہی بتائیں کہ یہ 3 دن ہم شراب میں گزارے یا شباب میں گزارے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں سے فرمایا سنو، پہلے دن تمہارے چہروں کا رنگ زرد ہو جائے گا اور دوسرے دن تمہارے چہرے کا رنگ سرخ ہو جائے گا اور پھر تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور چوتھے دن تم لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب مسلط ہو جائے گا۔ مگر پھر بھی اس قوم پر حضرت صالح علیہ السلام کی بات کا کوئی اثر نہ ہوا اور اس طرح نافرمانی میں مبتلا رہے۔ اور پھر حضرت صالح علیہ السلام کے حکم کے مطابق تیسرے دن ایسا ہی ہوا جب ان کے چہرے کالے ہو گئے اور اپنے چہرے دیکھ کر وہ قوم ڈرنے لگی، نہ جانے اب ان پر کون سا دردناک عذاب آئے گا، نہ جانے کس طرح کے عذاب میں یہ مبتلا کیے جائیں گے۔ چوتھے دن ایک خوفناک آواز آسمانوں کی طرف سے آئی، اس کی شدت نافرمانوں کے کلیجے چیرنے لگی اور اس خوفناک آواز کی وجہ سے قوم سمود کے لوگوں کے کان پھٹ گئے اور روح پرواز ہونے لگی اور وہ نیچے تڑپنے لگے، یہاں کوئی بیٹھا تھا وہیں، جہاں کوئی سویا تھا جہاں کوئی کھڑا تھا وہیں گر گئے۔ اس طرح تڑپ تڑپ کے نافرمان قوم سمود ہلاک ہو گئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس بدبخت قوم پر زلزلے کی صورت میں ان کے گھروں کو الٹا دیا، جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اور جب ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے حضرت صالح علیہ السلام اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھ لیا، بے شک تمہارا پروردگار بہت طاقتور ہے اور زبردست ہے۔ ناظرین، اس طرح اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی نسل میں سے قوم سمود کو بھی نافرمانیوں کی وجہ سے تباہ و برباد کر دیا اور ان دونوں طاقتور نافرمان قوموں کو ہلاک فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے گھروں کو آج بھی لوگوں کے لیے عبرت کے لیے باقی رکھا ہے تاکہ لوگوں کو دنیا کی اس طاقتور قوم کا حال دیکھ کر عبرت ہو اور نافرمانیوں سے باز آ جائیں۔ ناظرین، ایسی اور اسلامی ویڈیوز اور واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ ہر آنے والی اسلامی معلومات آپ تک پہنچ سکے۔ نیکی کی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔